बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मुझे सूरह दुखान का ख़ुलासा बयान करना है। सूरह दुखान कुरान हकीम की 44 नंबर यानी 44 नंबर सूरह है। दुखान का मतलब होता है धुआं, या इससे मुराद खुश्क साली भी मुराद है और शर को भी बोलते हैं। सूरह दुखान की 59 आयात हैं, 3 रुकू हैं और इसके 9 पैराग्राफ्स हैं, यानी जो सब थीम है इसके। और सूरह दुखान का नाम जो है, सूरह दुखान की आयत फ़र्तक़िब यौमा तातिस्समाउ बेदुखान मुबीन, यानी को तो फिर इंतज़ार करो उस दिन का जबकि आसमान एक वाज़े धुआं आपके लिए लेके आएगा। सूरह दुखान जो है मक्की सूरह है और मुतवस्सित दौर जो मक्का का हुज़ूर अकरम का था उसमें इसका नज़ूल हुआ है। तो नाज़रीन, जो सूरह दुखान है इसका तअल्लुक़ कुरान हकीम की सूरतों के हामीम ग्रुप से है। हामीम का मतलब अल्लाह ताला की हमद से मुतल्लिक़ है और इनमें सूरह मोमिन जिसे हम सूरह गाफ़िर भी बोलते हैं, सूरह हामीम सजदा जिसे सूरह फुस्सिलत भी बोलते हैं, सूरह अश-शूरा, सूरह अद-दुखान, सूरह अल-जासिया और सूरह अल-अहकाफ, इसमें 7 सूरह शामिल हैं। और मेन थीम जो हामीम ग्रुप का है उसमें अल्लाह ताला की तौहीद का, अल्लाह ताला की तस्बीहात का ज़िक्र पाया जाता है, इंज़ार का ज़िक्र है, तौहीद का और रसालत का ज़िक्र है और कुरान हकीम की हक़ानियत का ज़िक्र है। जैसे सूरह गाफ़िर की आयत नंबर 2 में है, अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से है कि अल्लाह ताला की ज़ात गाफ़िरुज़्ज़म्बे व काबिलुत्तौबे व शदीदुल इक़ाबे ज़ित्तौल ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहिल मसीह, यानी अल्लाह ताला की ज़ात जो है गुनाहों को माफ़ करने वाली है, तौबा को कबूल करने वाली है, अपने अज़ाब में बहुत शदीद है और अपनी ब्लेसिंग्स में यानी बाउंटीफुल है, अपनी ब्लेसिंग में भी बहुत अखीर है, अपनी नेमतों में भी अल्लाह ताला की ज़ात इंतहा की सखी है और कोई इला नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, और हर चीज़ ने आखिरकार अल्लाह ताला की ज़ात ही की तरफ लौटना है। पहला ही पैराग्राफ जो है जिसमें कुरान की हक़ानियत पाई जाती है हामीम से शुरू होती है और वल किताबिल मुबीन, यानी ये बहुत वाज़ेह किताब है जिसको हमने ऐसी रात में जो लैलतुल मुबारका की रात है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकातिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, कि यानी हमने इसको नाज़िल किया है, अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं, इस रात में जो इंतहाई बाबरकत है। फ़ीहा युफ़रक़ु, यानी फ़र्क में पाए जाते हैं कुल्लु अम्रिन हकीम, हर तरह की हिकमत अमेज़ किस्म के अहकामात और ख़यालात। और अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि हमने इसे अमरन मिन इंदाना, ये जो अम्र हैं ये हमारी तरफ से हैं क्योंकि हमने इसे रसूलों के ज़रिए भेजा है। और कुरान हकीम कहता है कि ये प्योर रहमत है, रहमत मिन रब्बिका इन्नहु हुवस्समीउल अलीम, कि ये अल्लाह ताला की आपके रब की रहमत है जो कि इंतहाई समी है, यानी समात करने वाला है, सुनने वाला है, और अलीम है और इल्म वाला है। और फिर कुरान हकीम ने अपने दूसरे पैराग्राफ में नाज़रीन तौहीद का ज़िक्र है कि रब्बुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन, कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो नॉर्शल लॉर्ड है, परवरिश करने वाली है आसमानों की और ज़मीन की और जो कुछ उनके दरमियान है, बशर्ते कि आप यकीन करें। वाक़ा ना होता यकीन करना, ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई इला नहीं है, यानी कोई माबूद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो युहयी व युमीत, तो वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है, और रब्बुकुम, वो आपका भी रब है, व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, और आपसे पहलों का भी रब है। तो नाज़रीन, जो कुरान हकीम की आयात का सूरह दुखान का जो तीसरा पैराग्राफ है वो आयत नंबर 9 से आयत नंबर 16 तक मुहित है और ये शुरू यहाँ से होता है कि बल हुम फ़ी शक्कन यलाबून, कि क्या वो तो इंतहाई इस तरह के शक में खेल कूद रहे हैं। और वो दिन याद करें कि जिस दिन आसमान एक खुला धुआं लेके आएगा और उससे यक्शन नासा हाज़ा अज़ाबुन अलीम, और लोग उससे गशी में चले जाएंगे और उनको समझ आ जाएगी कि अज़ाब अलीम है। और कुरान हकीम कहता है कि जो मक्का के लोग हैं इन पे हमने अज़ाब दिखा दिया है इनको, और जब उनको अज़ाब हमने दिखाया तो वो वक्ती तौर पे कहते थे हम ईमान ले आएंगे, लेकिन अब इनका ईमान लाना कहाँ का हो गया, चूँकि हमने तो इन पे रसूल भेजा था, एक ऐसा रसूल जो वाज़ेह हदायत उनको देता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सुम्मा तवल्लु अन्हो, उन्होंने उससे मुँह फेरा और उसके बारे में कहा मुअल्लमुन मजनून, कि वो तो मुअल्लम ऐसा है जिसका इल्म जो है वो जुनून पे माहित है। और इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर उनको बताया कि गो इनमें से कुछ लोग थोड़े से बाज आ जाएंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी इज़ाब इन पे डालेंगे तो ये लोग पलट कर आ जाएंगे और आखिरकार हम इनको पकड़ेंगे यौमा नब्तशुल बतशतुल कुबरा, और हम इनको एक ऐसी गिरफ्त में पकड़ेंगे
جو بہت بڑی گرفت ہوگی، انا منتقمون، چونکہ ہم ظاہر ہے کہ جب لوگ ایول میں ہوتے ہیں تو ہم انتقام لینے والے بھی ہیں۔ یہ جو ناظرین جو آیات ہیں 9 سے 16 تک یہ جو پیراگراف ہے، بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مکہ میں ایک ایسا قحط آ گیا تھا کہ جس میں لوگوں کو اتنی بھوک لگتی تھی کہ ان کو آسمان میں بھی غبار نظر آتا تھا جیسے کہ دھواں ہوتا ہے، اور وہاں پہ قحط کی بنیاد پہ لوگوں نے رسالت مآب سے دعا کی تھی کہ دعا کریں کہ یہ قحط کا سیزن ہم سے دور ہو اور ہمیں ہمارا روزگار جو ہے وہ بحال ہو۔ تو ناظرین جو چوتھا پیراگراف ہے اس میں قصہ قوم فرعون ہے اور حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے 4 مطالبات کیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو میری قوم کو میرے حوالے کر دو، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کو ترجیح نہ دو کیونکہ میں رسول امین ہوں اور رسول کریم ہوں، اور میں نے چیزوں کو واضح کر دیا ہے اور اس کے ثبوت بھی دیے ہیں۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں جو کہ آپ کا بھی رب ہے اور میرا رب ہے۔ اور چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ میری باتوں کو نہیں مانتے تو مجھے الگ کر دو۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو بہت ظالم قوم ہے اور اس میں بہتری کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ آپ کے وہ بندے، آپ کے وہ جو ساتھی آپ کی تبعات میں ہیں، آپ کی اطاعت میں ہیں، آپ ان کو لے کے بحیرہ احمر کی طرف روانہ ہو جائیں، اور یقیناً وہ لوگ جو آپ کے پیروکار ہیں وہ زندگی پائیں گے، وہ اس مشکل سے نکلیں گے، اور جو فرعون کی قوم ہوگی وہ ڈوب جائے گی اس میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم نے فرعون کی قوم کی انتہائی نعمتیں بخشی تھیں، ان کے پاس باغات تھے، چشمے تھے، مقام کریم تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اس کی ناشکری کی اور اپنا ظلم جاری رکھا، تو ہم نے ان کی جو وراثت تھی وہ اگلی قوم کو منتقل کر دی۔ فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، یعنی نہ ان پہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی، اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو ناظرین جو 5واں پیراگراف ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے اور قوم توبہ کے حوالے سے ہیں۔ تو اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عذاب مہین سے نجات دی، اور ہم نے ان کی علم کی بنیاد پہ اس وقت کی قوموں کے اوپر ان کو فوقیت دی، اور اس کے باوجود کہ ہم نے اپنی آیات ان کو بہت واضح دے دی تھیں، ان کو یقین نہیں آتا تھا، بلکہ وہ اپنے پیغمبر سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے جو آباء و اجداد جو فوت ہو چکے ہیں ان کو واپس لے کے آؤ۔ تو لہٰذا ہم کسی اور موت پہ یقین نہیں کرتے سوائے ایک ہی موت کے جو کہ عام طور پہ زندگی میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن حکیم میں رسالت مآب سے کہتی ہیں، تو پھر آپ قوم عرب سے پوچھیں، اس قوم سے پوچھیں کہ اگر قوم تبع کا انجام یہ ہو سکتا ہے کہ بہت مضبوط یعنی مائٹی ہونے کے باوجود بھی وہ ہلاکت میں آ گئے، تو کویا عرب کے لوگ جو ہیں جو بدو ہیں اگر وہ راہ راست پہ نہیں آئیں گے تو ان پہ ہلاکت ان کا استقبال نہیں کرے گی۔ ناظرین 6 پیراگراف میں مقصد تخلیق کائنات پایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے یقیناً آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو ہم نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے۔ اور ایک ایسا دن بھی آئے گا جس دن کے لوگوں کو ایک مقام پہ اکٹھا کیا جائے گا، اور یقیناً وہ فیصلے کا دن ہوگا، یعنی لا یغنی مولاً عن مولاً شیئا، اور اس دن کوئی ایک دوست بھی دوسرے دوست کو فائدہ نہیں دے سکے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کو ریپریو کیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ ہاں ایک ایکسیپشن ہوگی، الا من رحم اللہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایکسیپشن ہوگی، یعنی اس کے سامنے تو کوئی چیز حاوی نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ یونیورسل ہے، آفاقی ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ انہ هو العزیز الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مائٹی ہے اور وہ رحیم ہے، یعنی رحمان اور رحیمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات خداوندی ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری کائنات کو اپنے اندر گھیرے ہوئے۔ ناظرین جو 7واں پیراگراف ہے وہ مناظر جہنم پائے جاتے ہیں، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ انا شجرۃ الزقوم، کہ زقوم کا درخت پایا جائے گا، جو کہ وہاں جو سنرز ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان کا کھانا ہوگا، اور وہ تانبے کی طرح ان کے پیٹ میں ابل رہا ہوگا، اور وہ انتہائی گرم ہوگا۔ خذوہ فاعتلوہ الی اسفل جحیم، اور کہا جائے گا کہ ان کو پکڑو، یعنی جو مجرمین ہوں گے، ظالمین ہوں گے، ان کو پکڑو اور جہنم کے وسط میں لے آؤ، اور ان کو کہا جائے گا ذق انکا انت العزیز الکریم، کہ اب مزہ چکھو جو اب بہت بڑے مائٹی، بہت بڑے طاقتور بنتے تھے اور کریم اور اپنے آپ کو نوبل کہتے تھے۔
تو ناظرین جو سورۃ دخان کا 8واں پیراگراف ہے اس میں مناظر جنت پائے جاتے ہیں. ان المتقین فی مقام امین، یعنی جو متقی لوگ ہوں گے وہ مقام امین میں ہوں گے، یعنی امن والی جگہوں پہ ہوں گے. فی جنات و عیون، باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. اور انہوں نے ملبوس کیے ہوں گے بریک سلک، یلبسون من سندس استبرق متقابلین، یعنی وہ بریک اور موٹا ریشم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح کی نعمتیں ان کو میسر ہوں گی ایک ایسی کمپنی میں جو انتہائی پاکیزہ اور انتہا کی خوبصورت ہوگی. وہاں ہر طرح کے پھل اویلیبل ہوں گے، وہاں پہ کوئی موت نہیں ہوگی بلکہ ابدی زندگی ہوگی. لا یذوقون فیہا الموت، یعنی وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے الا الموت الاولی، سوائے اس موت کے جو اس سے پہلے انہوں نے، یعنی دنیاوی موت جو چکھ چکی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی موت نہیں ہوگی، یعنی زندگی وہاں پہ ابدی ہوگی. اور وقاہم عذاب الجحیم، اور ہر طرح کے عذاب کو ان سے اٹھا لیا جائے گا. تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یہ پیور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو ناظرین جو زوجناہم بحور العین ہے، اس کے بارے میں ذرا واضح کر دوں کہ عام طور پہ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ حوروں کو جو مومن لوگ ہیں ان کے ساتھ بیاہ دیا جائے گا. یہ تصور اپنی حقیقت میں یہ ایسے نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں، چونکہ یہ آیات متشابہات میں آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ قرآن حکیم کی آیات کو اس کے سیاق و سباق میں، اس کے نظم میں، اس کی ایٹمالوجی میں اور اپنی عقلی استدلال میں سمجھیں گے تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ زوجناہم بحور العین بیسیکلی ایک ایسی کمپنی ہوگی جو کہ انتہائی پاکیزہ ہوگی اور انتہائی خوبصورت ہوگی. کیونکہ حور کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو سپاٹلیس ہو، ان بلیمشڈ ہو، یعنی اس پہ کوئی داغ یا دھبا نہ ہو، وہ پچ وائٹ ہو یا پچ بلیک ہو. اور عین کہتے ہیں اس چیز کو جو خوبصورت ہو، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی کہتے ہیں. کذالک کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کی نعمتیں، جو نعمتیں باغ اور عیون، یعنی اس آیت سے پہلے جن نعمتوں کا ذکر ہے اسی سیکوینس میں اس آیات کو بتایا گیا ہے. اور پھر عقلی استدلال بھی یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جو نعمتیں ہوں گی وہ مرد عورتوں کے لیے برابر ہوں گی، یعنی اس میں کوئی جینڈر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا. اور ویسے بھی جو جنت کا ماحول ہوگا وہ کوئی میٹریمونیل نہیں ہوگا، اٹس مور اے مینٹل اسٹیٹ، یعنی یہ اسٹیٹ آف ہیپینس ہوگی، اسٹیٹ آف ٹرنکلٹی ہوگی اور اسٹیٹ آف پیس ہوگی. اور اگر ہم اس کی ایٹمالوجی پہ، اس کے معنوں پہ بھی غور کریں تو زوج کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ کی کمپنی میں ہو، آپ کے سامنے ہو. جو ازواجی زوج ہوتا ہے وہ ہم نے اس کا ایک پورشن ہے، اس کا ایک سیگمنٹ ہے جو اسے لیا گیا ہے. تو ویسے بھی قرآن حکیم کہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنی نیک بیویوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے. تو ظاہر ہے جہاں چونکہ وہاں پہ کوئی ایسا ازواجی زندگی کا کانسیپٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ وہاں کی زندگی زیادہ روحانی ہوگی. جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس پہ واضح ہمیں کانسیپٹ کو کلیئر کرتی ہے کہ وہ ایسا ماحول ہوگا جو لوگ یہاں پہ کنسیو نہیں کر سکتے. تو قرآن حکیم مثالیں دے کے ہمیں سمجھاتا ہے کہ وہاں کا اس طرح کا ماحول ہوگا. اور ناظرین جو آخری پیراگراف ہے وہ قرآن حکیم کے تذکیر اور قرآن حکیم کا تیسر جو ہے، جو اس میں آسانی پائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے ہے. جب قرآن حکیم کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ، کہ یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے. يَسَّرْنَهُ، یہ اشارہ وہی آیت نمبر 2 کی طرف ہے جس میں ہے کہ وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ، یعنی قرآن حکیم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو آسان کر دیا ہے بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان میں، یعنی پروفٹ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے عربی زبان میں اس کو آسان بنا دیا ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ اس کی تذکیر میں آئیں. ذکرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے دماغ میں بار بار ویو کرنا اور ریویو کرنا، اس کو کہتے ہیں تذکر. تو قرآن حکیم اس لیے آسان ہے کہ اس کی 1850 اگر ہم اس کی روٹس لے لیں، اس کے علاوہ 4500 اس کے الفاظ بنتے ہیں اور اس کے اوپر جو کوئی 78,000 یا کچھ مقامات میں کچھ زیادہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ ٹوٹل الفاظ قرآن حکیم کے بنتے ہیں، جو کہ اگر بندہ گرامر سمجھتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے. اور ویسے بھی قرآن حکیم کے جو الفاظ ہیں وہ روٹ پہ بیس کرتے ہیں، اور روٹ کو جب آپ سمجھتے ہیں تو باقی الفاظ بھی آپ کے اوپر ان کا جو الفاظ اور معنی ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں اور چیزوں کی بہت ہی کمپریہنسو طریقے سے سمجھ آتی ہے. تو سورہ دخان کی آخری آیت ہے فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. تو پھر قرآن حکیم آخری آیت میں یہ چیلنج کرتا ہے، رسالت میں آپ کو یہ کہا چاہتا ہے تو پھر یہ انتظار کریں، آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کریں اس دن کا جس دن کے حق واضح ہو جائے گا. اور یہ چیزیں ان کو یہاں پہ یعنی مناظر جہنم اور مناظر جنت جو یہاں سورہ دخان میں بتائے گئے ہیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو ناظرین سورہ دخان 59 آیات کے ساتھ 3 رکوع
اور 9 سب پیراگراف کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کا بغور مطالعہ کریں، دلچسپ طریقے سے پڑھیں، اپنے دل و دماغ میں اسے لے کے جائیں اور پھر زبانیں بھی یاد کر کے اپنی نمازوں میں لانچ کریں، تاکہ سورہ دخان میں جو عنوانات بتائے گئے ہیں وہ ہمارے دل و دماغ میں اس حد تک اثر کریں کہ ہم آگے اس کا ابلاغ کر سکیں اور اپنی فیملی کو، اپنی ذات کو، اپنے خاندان کو اور سارے مسلمانوں کو اس سے مستفید کر سکیں۔